बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने रखूं। आज 5 अगस्त खान का जेल में 1 साल पूरा हुआ। इंटरनेशनल बड़ा इंटरव्यू राउटर्स को खान ने बड़े अहम नुकात पे आज मामला रखा और मामला हाल होने के करीब है। आज DGISPR की एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें क्लियर होंगी। खान के तमाम मुतालबात का जवाब भी सामने आएगा, अज़ाइम भी सामने आएंगे। ये क्या मामला होगा। रात के मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हंगामी मुलाकात भी हुई। चूँकि आपको पता है स्वाबी में बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, बड़ा सरप्राइज़ वहाँ से भी आएगा। बड़ी तब्दीलियाँ भी नज़र आईं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी बहुत बड़ा एहतजाज रंग लाया है। और उसके साथ 9 मई के जो केसेस हैं वो सिरे से ख़त्म होने जा रहे हैं। बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, अदालत का बड़ा हुक्म है और ये किस तरह होगा ये आपको तफसील बताता हूँ। इसकी मईशत की भी कुछ खबरें हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी मामलात हैं। सोशल मीडिया की पाबंदी पर जो मामला है, VPN पर पाबंदी का, और अदलिया के मामलात, पापा जॉन्स के 50 नए रेस्टोरेंट, बड़ा अहम मामला ये भी। और बांग्लादेश से आपको बहुत बड़ी खबर दूँ कि वहाँ जो मुजाहरे और मामलात बहुत बढ़ चुके हैं। मेरे अजीज़ हमवतनों की सदाएँ वहाँ शुरू होने वाली हैं। आज पहली मरतबा बांग्लादेश के आर्मी चीफ 53 साल बाद कौम से खिताब करेंगे और ये मामला वहाँ पे मार्शल लॉ की तरफ जा रहा है। उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आज 5 अगस्त है। 3 साल पहले आज़ाद कश्मीर में आर्टिकल 370 लगा। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को अगवा किया। आज पूरे 1 साल बाद उससे 2023 को इमरान खान को अगवा किया गया। जो कश्मीर के साथ हुआ वो खान के साथ, खान को उन्होंने अगवा किया। और आज हुकूमत के सहाफ़ी कह रहे हैं कि दुनिया में जो पाकिस्तानी व्लॉगर, यूट्यूबर, सहाफ़ी, एंकर्स हैं खुश हैं कि खान जेल में। इन बदबख्तों को कोई बताए कि ये कौम 1 साल से 12 महीने, जिसमें 1 महीने में 30 दिन, 30 दिनों में 4 हफ्ते, 1 हफ्ते में 7 दिन, 7 दिनों में 1 दिन में 24 घंटे, 24 घंटों में सेकंडों में 3 करोड़ 15 लाख 30 हज़ार सेकंड है। और 24 घंटों से ज़्यादा लोग 24 मरतबा एक दिन में खान को याद करते हैं। मैं हिसाब लगाऊं तो मेरा कोई पता नहीं लाखों दफ़ा खान को मैंने याद किया है। खान का नाम आपको मेरे हर व्लॉग में सुनाई था, हर पोस्टर, हर थंबनेल पे खान की तस्वीर है। पाकिस्तान की आवाम की कोई ऐसी महफिल, गली, चौक, नुक्कड़, दुकान, घर, शायद ही कोई ऐसा फ़र्द हो जो खान का जिक्र नहीं करता और ये कहता है खान को जेल में देख कर हम खुश हैं। मैं इस पे 4 हरफ भेजता हूँ उस शख्स पे। इस व्लॉग की तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ क्योंकि ये वही लोग थे जो एस्टेब्लिशमेंट के मालिकान को बताते थे, सहूलतकारों को, कि खान 1 हफ्ता भी जेल में नहीं गुजार सकेगा। ये मम्मी डैडी है, इसने सारी ज़िंदगी बरतानिया, अमेरिका में बड़ी पुरताइश ज़िंदगी गुजारी है इसकी। ये जेल से डरता है, जेल के नज़दीक नहीं जाएगा, सुलह करेगा, डील करेगा, लंदन बच्चों के पास जाएगा। खान को उन्होंने गिरफ़्तार किया। उस वक्त ज़मान पार्क में खान के साथ 2-3 लोग थे। बाहर पार्टी के चंद लोग रह गए थे, 3 या 4 लोग शायद रह गए थे। बाद में बहुत सारे करीबी लोग खान को छोड़ के, जिनका खान सोच नहीं सकता था, फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, अली जैदी, इमरान इसमाइल, पूरी लिस्ट है। हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें आती थी। सबसे बढ़कर अदलिया, काजी फायज़ आ चुका था, चीफ जस्टिस था। खान को एक एक करके केसेस में सज़ा दी इन्होंने। करीबी साथियों को वादा माफ गवाह बनाया। नवाज शरीफ के जिस तरह 200 केसेस ताहियात नहली खड़े खड़े ख़त्म की, ऐसे ही खान के केसेस बनाए। नवाज शरीफ के जिस तरह सर से बाल गायब हुए, जिस तरह गधे के सर से सींग, लेकिन खान डट गया। KP में अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला बन गया और जो पार्टी ख़त्म हो रही थी वो सबसे बड़ी पार्टी जमात पाकिस्तान में बन गई। खंबे जीत कर असम्बलियों में चले गए। खान पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज़ बन गई। ये देख के अदलिया का मिजाज भी बदला, जजेस को भी हिम्मत हुई, हौसला हुआ कि वो 71 साल की उम्र में खड़ा है तो हम 50-55 में क्या तकलीफ़ है। 6 जज हाई कोर्ट के इस्लामाबाद खड़े हुए, ख़त लिखा, खुफिया इदारों का हम पे दबाव है। हाई कोर्ट के जजेस को देख के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हौसला मिला। फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया और पहली मरतबा तारीख में ताकतवर लोगों की मुखालफत में दिया जो ये सोच नहीं सकते थे। इनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद 1 साल हो गया पाकिस्तान में इमरान खान तारीख का सबसे मकबूल तरीन रहनुमा, बल्कि मैं कहूँ अगर बर सगीर का सबसे मकबूल तरीन रहनुमा तो गलत नहीं है। 1 करोड़ पाकिस्तानी इमरान खान के लिए पूरी दुनिया में एहतजाज कर रहे हैं। अब दुनिया के ममालिक देखें, अमेरिका, बरतानिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्पेन, बेल्जियम, पूरे यूरोप में, मिडल ईस्ट में, जहाँ अरब रियासतें आपको पता है मुजाहरा नहीं करने देती, लोग नौकरियाँ दाव पर लगाते रहे, अपना कारोबार लगाते रहे, डिपोर्ट होते रहे। खान मजलूम भी है और मकबूल भी है। इसकी अगर आपने आवाज़ देखनी हो तो इंटरनेशनल दुनिया में देखें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हॉल ऑफ फेम में खान को देखें, ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की दीवारों पर देखें। ये साबिक वज़ीर आज़म भी रहा है। एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट 2004 से मिला। 2007 में इंसानी हकूक़ पर जो कैंसर अस्पताल में, उसमें मलेशिया में अवार्ड मिले। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड जिना अवार्ड मिला। कैंसर की खिदमात पर एडनबर्ग रॉयल कॉलेज के फेलोशिप ने अवार्ड दिया। टाइम मैगज़ीन ने खान को दुनिया के 100 मुमताज़ ताकतवर लोगों में शामिल किया। 2020 में 50 मुसलमानों में थे और 2022 में इमरान खान 10वें नंबर पर। इस शख्स को उन्होंने जेल में रखा और कहाँ रखा? सज़ाए मौत के कैदियों की दहशतगर्दों के सेल में, जहाँ से आम सी सहूलियात फ्रिज तक नहीं दिया गया, जो कि एक आम गरीब आदमी के घर में भी है। और ये फूड पॉइजनिंग, बासी खाना खाता रहा और ये कहते रहे चिकन और मुर्गे खा रहा है।
لیکن خان نے الحمدللہ نہ تو نواز شریف کی طرح پلیٹلیٹس گروائے، انگور کھاتے ہوئے، نہ امارات فلائٹ میں بھاگا، نہ زرداری کی طرح دبئی بھاگا، نہ بے نظیر بھٹو کی طرح جلا وطنی کی، نہ طاہر القادری کی طرح ملک چھوڑ کے گیا، اور نہ ہی الطاف حسین کی طرح برطانوی پاسپورٹ لیا۔ آج بھی الحمدللہ کھڑا ہے، نہ کبھی بیمار ہوا نہ اسپتال گیا۔ شدید ترین بیماریاں برداشت کی، خان نے ظلم برداشت کیا، اس کی بیوی کو بنی گالہ میں اذیت میں رکھا، پھر اڈیالہ میں بے گناہ قید کیا۔ خان کو بچوں سے بات تک نہیں کرنے دیتے رہے، لیکن یہ تمام تشدد سختیاں برداشت کرتے ہوئے ڈٹ کے کھڑا ہے، جس کے نتیجے میں آج خان کے مخالفین تمام سیاسی جماعتوں کا مستقبل پاکستان میں ختم ہو گیا۔ یہ 1 سال خان نے جو برداشت کیا، یہ ان کی سیاست ختم کر گیا۔ معیشت کے حالات دیکھ لیں آپ کے سامنے۔ اب چونکہ پارٹی میں اندرونی تھوڑی بہت معاملات چلتے رہے، لیکن خان کے گزرے ہوئے 1 سال نے پاکستانیوں کو اس آگ میں کندن بنایا۔ یہ سوابی کا جلسہ آج اور اس کے بعد اسلام آباد کا جلسہ، انشاءاللہ جس طرح 2011 میں لاہور کے جلسے نے سیاسی تبدیلی کا آغاز کیا تھا، یہ آپ کو تمام سیاست کا رخ بدلتا ہوا انشاءاللہ نظر آئے گا۔ جس طرح رات کے بعد صبح، صبح کے بعد دوپہر اور دوپہر کے بعد شام ہوتی ہے، ایسے انشاءاللہ معاملات حل ہوں گے۔ آج خان کا بڑا عالمی انٹرویو تھا، بہت بڑا، راؤٹرز کو، اور یہ 5 اگست 2024 کو جیل میں 1 سال قید ہونے پر راؤٹر نے خصوصی طور پر شائع کیا۔ اس میں سب سے اہم بات یہ تھی خان نے جو کی، اور یہ سارا پاکستان سن لے، کہ ہمیں اپنی فوج پر فخر ہے۔ پاکستان کا کون سا ایسا رہنما ہے جو اپنی فوج کو کمزور کرے؟ خان نے کھل کر کہا کہ میں نے ہمیشہ افراد پر تنقیدی، ادارے پر نہیں، کسی فرد پر تنقید کو ادارے پر تنقید نہیں کہہ سکتے۔ یہ خان کے آج مطالبات تھے۔ ایک تو سب سے بڑا مطالبہ نیا الیکشن، اور ساتھ ہی صاف اور شفاف، یہ لازم و ملزوم ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کے کیسز ختم کریں، ملک کو اس بحران سے نکالیں، بدترین دھاندلی زدہ الیکشن کروا کے جو تاریکیوں میں بھیجا، کرپٹ بدیانت ڈھونڈ کر حکمران مسلط کیے، ان اندھیروں میں جس میں پاکستان کو انہوں نے گرایا، اس کے جواب میں آج 3 بجے ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کریں گے۔ حالات اب اس نہج پر آ چکے ہیں کہ حکومتی جماعتیں حکومت سے نکلنا چاہتی ہیں، یہ چاہتی ہیں توڑیں حکومت۔ پیپلز پارٹی کا جو کل بیان تھا کہ ہم اسمبلیاں توڑنے پر آصف زرداری سے سمری بھجوانے کا انتظار کر رہے ہیں، پھر مری میں چھانگا منگا مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ نواز شریف کے درمیان اہم اجلاس ہوا۔ یہ سخت پریشان ہے، کیونکہ عمران خان فوج کے لیے جو مفاہمت کا پیغام بھیج رہا ہے، یہ بدحواس ہیں، یہ ڈر گئے ہیں، کیونکہ ایک طرف عدلیہ ان کے سامنے کھڑی ہے ڈٹ کے، حکومت سانس لینے کا موقع نہیں مل رہا، اور خان کی آزادی انشاءاللہ اس مہینے میں ہوگی، اس کے بعد ان سب کا چیپٹر کلوز۔ اب یہ رہائی اسلام آباد کے جلسے سے مشروط ہے۔ اسلام آباد کے جلسے کی اجازت ملی، جلسہ 2011 والا ہوا انشاءاللہ یہاں پر، جس کی جھلکیاں آج سوابی میں آپ کو نظر آئیں گی، تو یہ سارا معاملہ آپ کو کلیئر ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ بات دیکھیں، ذہن میں رکھیں اپنے۔ میں اس ویلاگ میں جو آپ سے کہتا ہوں، یا میری طرح میرے جو دوست آپ کو بتاؤ، باتیں ساری درست ہیں، لیکن یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ 76 سال سے قابض ہیں، یہ آل شریف 40 سال سے قابض ہے۔ کیا یہ لوگ اتنی جلدی چھوڑنے پر تیار ہوں گے؟ 2 مرلہ زمین کوئی نہیں چھوڑتا۔ ان حالات نظر آ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ معیشت، تباہی، بربادی، انٹرنیشنل دباؤ، ان کے ساتھ ان کے لوگ، چین دوست سعودی عرب نہیں کھڑا ہو رہا، عرب امارات نہیں کھڑا ہو رہا، دنیا کے ساتھ کاروبار تو چھوڑے، بات چیت کرنے کو تیار نہیں۔ پاکستان کی عوام شدید نفرت کرتی ہے ان سے، عدلیہ ان کے ناجائز اور غلط فیصلوں پر سٹینڈ لے رہی ہے، ملک میں بدترین سیاسی حالات ہیں۔ اب چونکہ اقتدار کا معاملہ ہے، مغل شہزادے نہیں چھوڑتے تھے، کسی نے نہیں چھوڑا اقتدار، ابھی بنگلہ دیش میں نہیں چھوڑ رہی، وہ آخری دم تک یہ کوشش کریں گے۔ 2 سال میں جو واردات ہے اسے ایک دم بدلنے کو تیار نہیں ہوں گے، یہ مرحلہ وار ہے۔ دیکھیں، ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے، ان کے تو دانت بھی ختم ہو چکے ہیں، عمریں ان کی اتنی ہیں، انہیں پتہ ہے انہیں کھولنے کے لیے دانت ہی نہ کہیں توڑوا بیٹھے، اس لیے ڈر لگتا ہے اب کھولیں کیسے۔ لیکن یہ سب کچھ انشاءاللہ ہوگا کہ پاکستان کی عوام دیکھتی رہے گی، جس طرح نواز شریف آپ کے سامنے آیا تھا نا، واپس آبسکینڈر تھا، مفرور تھا، ملک میں لایا گیا، اس کے معاملات کیسے ختم ہوئے، جیسے اس کے سر سے بال۔ تو یہ ہوائیں بدلتی ہیں، جب آندھیوں میں بدلتی ہیں تو پھر آندھیاں کسی کی نہیں رہتی، یہ معاملات اسی طرف جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں معاملہ صرف یہ پھنسا کہ فیصلہ کرنا کس نے ہے، کون سامنے آئے گا، خان کو رہا کیسے کریں، بات چیت کا عمل، یہ جو قربانی کا بکرا کسے بنائیں، کس کے ذریعے مذاکرات کریں، فیس سیونگ کیسے دیں، سیف ایگزٹ کیسے لیں، ملک سے بھاگنا کس نے ہے، کس نے ملک کے اندر رہنا ہے، یہ معاملات بڑے پیچیدہ ہیں اور انہیں پہ کام ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرا بنانا ہوگا، انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا، اس کے بغیر ان کا حل نہیں ہے، اور یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کریں کیسے۔ اور وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت ان کے پاس ہے نہیں، اور خان کے پاس وقت ہی وقت ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہاں ان کی نوکریوں کا وقت ختم ہو رہا ہے، جو دن آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے، ہر 4 بڑے طاقتور لوگوں کے زوال کا ٹائم نزدیک آ رہا ہے، اور انہیں اسی چیز سے ڈر لگ رہا ہے، اور یہ اپنی انشورنس پالیسی چاہتے ہیں، جیسے مشرف نے لی تھی انشورنس پالیسی، یہ پس پردہ معاملات حل کروا کے جو ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ دیکھیں سب کچھ آپ کو ہوتا ہوا انشاءاللہ نظر آئے گا، قدرتی انداز میں انشاءاللہ۔ اس وقت خان پر دیکھیں 23 کیسز ہیں، سب سے بڑا کیس 9 مئی کا، 1 سال کے اندر انہوں نے 15 مقدمات 9 مئی کے، جس میں خان کی ضمانتیں ہوگی، 6 میں خان کی مکمل بریت ہو چکی ہے۔ دفعہ 144 کے احتجاج میں جو 25
کیسز انہوں نے بنائے، اس میں یا تو ضمانتیں ہوں گی یا خان بری ہو گئے. 12 کیسز جو ہیں 9 مئی کے جس میں انہوں نے گرفتاری ابھی ڈالی ہوئی ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ کا ٹرائل چل رہا ہے. توشہ خانہ پارٹ 2 سیزن 3 چل رہا ہے، سیزن 2 سوری. اسلام آباد میں 9 کیسز ہیں، تو سارے ملا کے تقریباً 23 سے 24 کیس بنتے ہیں خان کے خلاف. اب ایک کیس جو انہوں نے FIA میں حمود الرحمان کمیشن ٹویٹ کا ایک رکھا ہوا ہے سائڈ پہ، جو پنجاب حکومت نے ایک کیس بنانے کی منظوری دی، تو یہ 2 کیس انہوں نے رکھے ہوئے سائڈ پہ کہ اگر ضرورت پڑی تو انہیں استعمال کریں گے. باقی خان کی ساری ضمانتیں آپ کو ہوتی نظر آئیں گی. آج چیف جسٹس عامر فاروق کی آپ سماعت کے دوران وہ جو ریمارکس ہے سن لیں. 9 مئی کے واقعے کو کہہ رہا ہے 1.25 سال ہو گئے ہیں، ایک شخص ضمانت اور بریت کا انتظار کرے، ضمانت ہو آپ دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیں. لاہور ہائی کورٹ کا اس پہ فیصلہ ہے، مقدمے میں ایک گرفتار شخص پہ تمام مقدمات میں گرفتار تصور کرتے ہیں. یہ 9 مئی کا کیس انشاءاللہ فارغ ہوگا، اور یہ جلسے سے جڑا ہوا معاملہ سارا. عدالتیں آپ کو پتہ ہے عوام کا مزاج دیکھتی ہیں، اس کے بعد پھر سارے معاملات ہوتے ہیں. ابھی 7 اگست کو پنڈی پولیس کے جو DIG کو ذاتی حیثیت میں عامر فاروق نے بلایا، بشرا بی بی جو کیسز ہے، لطیف کوسا جو کیس لڑ رہے ہیں، 11 FIR بشرا بی بی کے اوپر 11 FIR. اب یہ 7 اگست کو معاملہ آپ کو نظر آئے گا سارا. ابھی آصف زرداری نے دیکھیں اسمبلیاں توڑنے کا اور حکومت گرانے کا جو منصوبہ تھا، یہ چاہتا ہے میں خود بات کروں. انہوں نے اپنے دانشور اکٹھے کیے ہوئے، ان سے پوچھا کیا کریں. ظاہر ان کی تو نیندیں حرام ہے اس وقت. تو سب سے جو قریبی ان کا صحافی ہے، ایک بہت بڑا نام ہے اس نے کہا، یہ میں اس کے اپنے الفاظ بتا رہا ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن میں 1970 سے بدتر ہے. خان جیل میں ہے لیکن تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن چکی ہے، جنہوں نے فیصلہ سازی کرائی، سہولت کرائی، الیکشن مینیج کرائے. آج 6 مہینے ہو گئے انہیں نیند نہیں آ رہی راتوں کو، حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی، آپ اسمبلیاں توڑ دیں. اور خان تو بات چیت پہ تیار نہیں. گورنر پنجاب سے پوچھا، وہ کہتا ہے ایسا کریں خان کو وہاں سے جیل سے ہی اٹھا کے یہاں لے آئیں، بٹھا کے مذاکرات کر لیتے ہیں. حالات یہاں تک ہے. پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ خان کے ساتھ بات کریں، اور جس طرح زرداری نے مشرف کا معاملہ حل کیا، وہ چاہتا ہے اس طرح خان کے ساتھ معاملہ حل ہو، تاکہ بلاول کی آنے والی سیاست بنے. وہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا اپنی زندگی، وہ بھی آخری سانسوں پہ ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی عمریں آپ کو پتہ ہے. سہیل وڑائچ انہیں مشورے دے رہا ہے، ایک اور شخص بھی. یہ تو فوج کو بھی اشتعال دینے کی باتیں کرتا ہے کہ آپ دنیا کے عظیم فوج ہے، روس امریکہ افغانستان کا ناک رگڑوا چکا آپ نے، عالم اسلام کی حفاظت آپ نے کرنی تھی، اپنے ملک میں خان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. لیکن زرداری کو لوگ اور سمجھا رہے ہیں بات، اور یہ آپ کو نظر آئے گی. میں آپ کو بڑی اہم یہ خبر دے رہا ہوں. یہ ابھی عدلیہ کے معاملات بھی بڑے اہم ہوتے جا رہے ہیں. وہاں پہ ایک تو سوشل میڈیا پہ پابندی سے ہی باز نہیں آ رہے، فائر وال ناکام ہوئی تو کہتے ہیں اب VPN بند کریں کسی طرح. اب چیئرمین PTA پہلے کہہ چکا ہے ہم چاہیں تو VPN بند کر دیں، لیکن مسئلہ یہ ہے وہ بند کیا تو پھر اپنی حکومت ان کی VPN پہ کیسے چلے گی. عظمیٰ بخاری کا وہ جو کیس ہے، وہ جو ان کی ایک ویڈیو ہے، وہ غلط ویڈیو ہے، اس کی سارے مذمت کرتے ہیں. جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ وہ کہہ رہی تھی اب VPN کے لیے سزا کا معاملہ تجویز کر دیں. مطلب انہوں نے شاہی حکومتیں بنائی ہیں، انہیں کہتے ہیں آپ عرب امارات جائیں، چین جائیں، سروسز وہاں پہ استعمال نہیں کر سکتے، اسی لیے ہم نے بند کی کہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. حوالہ کس کا دینا ہے؟ شاہی حکومت. یہ آل شریف ہے، یہ کوئی بادشاہت ہے، کوئی شہنشاہت ہے؟ یہ لوہار تھے یا کسان تھے جو خود کہتے رہے اپنے منہ سے. یہ VPN استعمال کرنے والوں پہ سزا لگانا ہے تو سب سے پہلے پھر شہباز شریف کو اندر کرے. ساری ٹویٹس ہی وہ VPN لگا کے کرتا ہے. یہ ٹویٹر کیسے استعمال کرتے ہیں؟ عظمیٰ بخاری صاحبہ خود کیسے ٹویٹر استعمال کرتی ہیں؟ ایکس جو ہے یہ ناراض ہے اپنی ویڈیو پہ. ویڈیو کی تو میں نے پہلے بھی کہا مذمت کرتے ہیں اور ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس طرح عوام کے ساتھ کریں گے تو لوگ تو نہیں باز آئیں گے. اب الیکشن کے معاملات میں دیکھیں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ تو کھڑی ہیں، وہ تحریک انصاف کے مینڈیٹ کا معاملہ ہے اور وہاں لاہور سے یہ بہت اہم معاملہ ہے. لیکن جس طرح وہ جبری گمشدگیوں کا معاملہ شہباز گل نے درخواست واپس لی، اظہر مشوانی نے بھی اب لی، اسلام آباد کی طرف وہ بھی چلے گئے. اب معاملات یہاں تک تو کمزور ہیں، لیکن الیکشن کے معاملات میں ان کا ذہن ہو رہا ہے. جسٹس عالیہ نیلم وہ عوام کے نبض کو وہ بھی دیکھ رہی ہیں، اپنے ججز کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ وہ آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتی ہیں. لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے کھڑا ہونا چاہیے. تو اب اس لیے ان کی کوشش سے حکومت کرے گی، جیسے منصور علی شاہ کے ساتھ انہوں نے کوشش کی، آج انہیں آربیٹری کمیٹی سے نکالا، جسٹس منیب کے ڈرائیور کو ہٹایا. وہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے اس طرح ایک کمیٹی سے اور بھی نکالنے کی کوشش کریں گے تو وہ اپنی واردات کریں گے. لیکن اب یہ فیصلہ ہے جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کہاں کھڑی ہیں، مینڈیٹ کا معاملہ ان کے پاس جائے گا، یہ بڑا اہم ہے. تو وہاں پر ابھی جو حامد خان صاحب ہیں انہوں نے درخواست تو ان کی ڈالی ہوئی ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی تو تحریک انصاف کا موقف آیا کہ وہ ہماری پارٹی کی طرف سے نہیں ہے، وہ ان کی ذاتی حیثیت میں. لیکن حامد خان صاحب نے کبھی یہ درخواست قاضی فائز کے بارے میں کیوں نہیں ڈالی، عامر فاروق کے بارے میں کیوں نہیں ڈالی، جس پر عمران خان کہہ رہے ہیں ہم اعتماد نہیں کرتے؟ وہاں حامد خان صاحب نے کبھی کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں لایا، کیونکہ ان کی فرم کے کروڑوں کے کیسز لگے ہوتے ہیں وہاں، تو وہ ادھر سے تو نہیں، قاضی صاحب کے ساتھ دوستی ہے. لیکن ادھر جسٹس عالیہ نیلم کے خلاف ریفرنس کیوں دائر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مینڈیٹ شاید واپس نہ کر دے تحریک انصاف کا.
وہ ججز کو جو ریٹائرڈ ججز کا معاملہ ہے اس پہ فیصلہ نہ دیں. تو یہ بہت بڑی باریک واردات ڈالیں. اچھا آخر میں شیر افضل مروت کا جلسے میں جو اعلان بھی آیا اس کا کہ میں وہاں مطلب خان کے ساتھ رہوں گا, پارٹی نہیں چھوڑوں گا. میرا مشورہ شیر افضل مروت صاحب کو اس ویلا کے ذریعے کہ وہاں جائیں, لازمی جلسے میں جائیں. پاکستانیت تو کینسل نہیں ہوئی, صرف تحریک انصاف کی ان کی رکنیت کینسل ہوئی. اور معیشت کے حوالے سے IPPs میں اس بندے کو لگایا جا رہا ہے جس نے ان کا اسکینڈل نکالا, محمد علی, وہ جو نگران وزیر اب مشیر بن رہا ہے ان کا, ایک یہ ہے. اور آخر میں ایک اور خبر بنگلہ دیش سے مجھے یاد آ گئی, وہاں حالات اس وقت قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. جو مظاہرے ہیں, جلاؤ گھیراؤ, وہ بڑھتا جا رہا ہے. شیخ حسینہ جو ہے وہ 9 مئی کے وہاں بھی واقعات معاملات اسی طرح بنانے کی کوشش, اس طرح تصویریں بنا رہی ہے اپنی بلڈنگوں میں جا کے رونے دھونے کی. اور کام وہی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو نون لیگ کر رہی ہے وہی. اقتدار چھوڑنا بڑا مشکل. دیکھیں بار بار یہ یاد رکھیں, لیکن عوام اتنی بڑی تعداد میں نکلے تو بڑی بڑی حکومتیں خود ہی گر جاتی ہیں, اقتدار چھوڑ دیتی ہیں. لیکن جن لوگوں کو چپکنا ہے, طاقت سے لڑنا ہے, وہ تو نہیں آپ کو پتہ باز آئیں گے, طاقت سے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں. جہاں جیسے آل شریف اور آل زرداری کر رہے ہیں وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا یہی حال ہے. اب بنگلہ دیش میں پہلی مرتبہ 53 سال میں آرمی چیف خطاب کرنے جا رہے ہیں, اور یہ جنرل وقار زمان صاحب جو ہیں آج خطاب کریں گے, اور یہاں عین اسی وقت DGI SPR بھی پاکستان میں خطاب کریں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب پاکستان سے انہوں نے سبق سیکھنا ہے, یا پاکستان جیسے پاکستان کی عوام نے بنگلہ دیشی عوام سے سبق سیکھنا ہے, یا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے ایک دوسرے سے سیکھنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. آج سوابی جلسے میں مراد سعید سمیت شاہ محمود قریشی اور جیل میں تمام قیدیوں کی بھی تصاویر جلسے میں لگا دیں گی. بڑی اچھی بات ہے, اور یہ اچھا ہے کہ انہوں نے کل کی تنقید کو پازیٹیو لیا. بہت سی اور اہم باتیں ہیں, لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی. انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے ولاگ میں تفصیل سے بات کروں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.